मीठी चीज़ों के बारे में 15 सवाल जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मलफूजात का तहरीरी गुलदस्ता, मीठी चीज़ों के बारे में 15 सवाल जवाब। दुआए खलीफा अमीर अहले सुन्नत, या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 14 सफ़हात का रिसाला मीठी चीज़ों के बारे में 15 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा और उसकी माँ बाप और औलाद समेत बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल: क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मीठा खाना पसंद था? जवाब: हदीस पाक में है, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। इस हदीस पाक की शरह में है, उमूमन बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम मीठी चीज़ से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उमूमन फ़ातिहा व नियाज मीठी चीज़ पर होती है। इसकी असल यही हदीस है। हदीस पाक में है, मोमिन मीठा होता है और मिठाई पसंद करता है। हलवे में हर मीठी चीज़ दाखिल है, हत्ता के शरबत और मीठे फल और आम मिठाइयाँ और उर्फ़ी हलवा वग़ैरह भी शामिल है। मुरव्वजा हलवा सबसे पहले मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने बनाया और इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जिसमें आटा, घी और शहद था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया और फरमाया, फ़ारसी लोग इसे दखीस कहते हैं। सवाल: आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? जवाब: हदीस पाक में है, काना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। जो लोग उलमाए किराम पर एतराज़ करते हैं कि ये हलवा खाते हैं, उन्हें डरना चाहिए कि सारे उलमा के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा पसंद था। अब हलवे में सूजी का हलवा, सोहन हलवा, गाजर का हलवा और सर्दी गर्मी के दीगर तमाम हलवे शामिल हैं। बाज़ मुहद्दिसीन किराम ने इसे हुलुवन भी पढ़ा है, जिसके माना है कोई भी मीठी चीज़। यूँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ें पसंद थीं। इसी तरह शहद भी मीठा है, इसमें शिफा और बड़े फ़वाइद और बरकतें भी शामिल हैं। ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। नफ्स को पसंद होना ना होना और तबई तौर पर मुवाफ़िक होना ना होना अपनी जगह पर है, मगर जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है वो मेरी पसंद है। याद रखिए, अपनी तबीयत को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है। अब अगर शुगर वाला ये कहकर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा पसंद था, पेट भरकर हलवा खा ले, तो फिर वो जलवा देखेगा, उसे याद रखेगा। लिहाजा अपने आप को भी देखना है कि मेरा जिस्म और वजूद इसकी तजल्ली भी बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। सवाल: मीठे की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, इनमें से आपको कौन सी किस्म पसंद है? जवाब: अगर मैं बता दूंगा तो मेरे पास मिठाई के टोकरे आना शुरू हो जाएंगे। मैं बाज़ारी मिठाई से बचता हूँ क्योंकि मेरी उम्र अब बढ़ चुकी है।
اگر کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹھائی پسند تھی تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا صرف مٹھائی ہی پسند تھی یا کچھ اور بھی پسند تھا؟ دن میں ایک بار کھانا سنت ہے، جبکہ ہم 10 بار کھائیں تب بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ حالانکہ ایک بار کھانا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹھائی پسند تھی۔ موجودہ مٹھائیوں کو اس کے تحت لینا ضروری نہیں ہے۔ آج کل مٹھائیوں میں ملاوٹیں ہوتی ہیں اور ان کی تیاری میں گلی سڑی چیزیں اور باسی دودھ استعمال ہوتا ہے، جس کے باعث بسا اوقات مٹھائیوں میں زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ کھویا اس میں نمایاں ہے کہ غالباً سب سے زیادہ فوڈ پوائزن کھوئے سے ہوتا ہے۔ مجھے مٹھائی نہ بھیجی جائے، اور اگر کوئی بھیج دے تو پھر مجھے کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دینی اور دنیاوی مشہور شخصیات کو محتاط رہنا چاہیے۔ دینی اور دنیاوی مشہور شخصیات کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے احتیاط اچھی ہے۔ گجراتی زبان کی کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی، یعنی جو محتاط ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں۔ میرے پاس لوگ شہد بھی بھیجتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں لانے والوں کی پہچان تو ہوتی ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کس نے دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور دیگر ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں نے مجھ تک پہنچانے کے لیے انہیں دی ہوں۔ تو یوں مجھ تک چیزیں ڈائریکٹ نہیں بلکہ واسطے کے ساتھ پہنچتی ہیں۔ اب اگر مجھ تک پہنچنے والی چیز صاف ستھری بھی تھی تو جب یہ کسی ذریعے سے پہنچی تو رسکی ہو گئی، لہذا مہربانی کر کے اس طرح کی چیزیں مجھے نہ بھیجا کریں، کیونکہ جب مختلف ذرائع سے آپ کی بھیجی ہوئی چیز میرے پاس آئے گی تو ان کے پاس رکے گی۔ مثلاً فیضان مدینہ میں کسی کے پاس رکے گی، اور جتنا عرصہ کسی کے پاس رکے گی تو نہ جانے کس کس کی اس پر نظر ہوگی کہ یہ چیز خاص فلاں کے لیے جا رہی ہے۔ یوں اس میں آزمائش ہو سکتی ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد کسی کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ بھیجا تھا، وہ بھیجا تھا، اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ وضاحت پہلی بار نہیں کی بلکہ اس سے پہلے کئی بار اس طرح کی وضاحتیں کر چکا ہوں۔ مجھے آپ کی ان چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قافلوں کے مسافر بنیں اور 12 دینی کاموں کی دھومیں مچائیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ مجھے مل گئے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ سوال: بعض لوگ مٹھائی بنانے کے لیے شکر استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ سیکرین، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مٹھائی میں شکر ڈالنا درست ہے یا سیکرین؟ جواب: میں تو شکر اور سیکرین دونوں سے ڈرتا، یعنی استعمال کرنے میں احتیاط کرتا ہوں، مگر شکر حسب ضرورت استعمال ہو ہی جاتی ہے۔ سیکرین تو مٹھائیوں میں دھوکے سے استعمال ہوتی ہے، ورنہ اگر گاہک کو پتہ چل جائے کہ اس میں سیکرین ہے تو وہ یہ مٹھائی کبھی بھی نہیں خریدے گا۔ سیکرین میٹھا زہر ہے اور لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ اگر چینی والی چیز ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مٹھائی کو چینی سے ہی میٹھا کیا جاتا ہے، کوئی بھی اسے شہد سے میٹھا نہیں کرتا۔ اگر کسی کو شہد کی مٹھائی کہہ کر دی جائے حالانکہ وہ چینی کی تھی تو جھوٹ بولنے کے سبب گناہگار ہوگا۔ البتہ واقعی شہد کی مٹھائی ہے تو اب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: کیا دم کی ہوئی کھجور شوگر کا مریض کھا سکتا ہے؟ جواب: ظاہر ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے وہ کھجور کیسے کھا سکتا ہے، اس لیے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے۔ عموماً شوگر کے مریض کے لیے مٹھائی جلدی تبرک بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ تبرک کے نام پر خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سوال: بعض بچے چھالیاں کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، چھالیاں کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نیز اس کا کوئی حل بتا دیجئے جس سے یہ عادت ختم ہو جائے۔ جواب:
چھالیاں تو ایسی چیز ہے کہ بچے اور بڑے سبھی کھاتے ہیں۔ خوبصورت پنیوں پیکٹس میں لپٹی زہر کی پڑیا خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ چھالیوں کو خوشبودار بنانے کے لیے ان میں عطر میں ڈالے جانے والے سستے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اور میٹیریل بھی گلا سڑا ہوتا ہوگا جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لہذا یہ نہیں کھانی چاہیے۔ چھالیاں کھانے کی عادت ختم کرنے کے لیے بھنے ہوئے سونف اور سادہ دھنیا جس میں خوشبو نہ ہو ان کو استعمال کیا جائے کہ ان کے فوائد بھی ہیں اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونف اور دھنیا توے پر بھون کر بوتل میں رکھ لیں اور انہیں استعمال کرتے رہیں۔ البتہ اگر صرف سادہ چھالیاں تھوڑی مقدار میں کھائی جائے تو وہ نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کے فوائد بھی ہوں گے۔ پان، گٹکے، کتھے، چونے، چھالیاں اور مین پوری وغیرہ کے بارے میں حیرت انگیز معلومات اور واقعات پڑھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ کا 28 صفحات کا رسالہ پان گٹکا کا مطالعہ کیجیے۔ سوال: انسانی صحت کے لیے شکر اور سیکرین کے کیا مضر اثرات ہیں؟ یہ سوال شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: مٹھاس کی ایک حد تک انسان کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، لیکن ہر چیز لمیٹڈ یعنی محدود ہے۔ اگر ان لمیٹڈ یعنی غیر محدود ہوگی تو نقصان کرے گی۔ محدود مٹھاس بھی سفید چینی کے ذریعے حاصل نہ کی جائے، کیونکہ سفید چینی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ سفید چینی کے مضر اثرات میں سے بدن کا موٹا ہونا، شوگر ہو جانا بھی ہے۔ جو لوگ بہت تیز میٹھی چائے پیتے ہیں، یوں ہی گھروں میں جو میٹھی ڈشیں پکتی ہیں تو ان میں بھی بہت زیادہ چینی ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا شوگر کے مرض سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کو شوگر ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی تلخ، کڑوی اور بدمزہ ہو جاتی ہے، گویا اس نے اپنے حصے کی شوگر جلدی کھا کر اپنا خون میٹھا کر لیا۔ اس لیے میٹھے کو جلدی کھا کر ختم کرنے کے بجائے تھوڑا استعمال کر کے زندگی کے آخر میں پورا کرنا چاہیے۔ سفید چینی کے بجائے گڑ استعمال کیجیے۔ اب براؤن شوگر آئی ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اب خدا جانے براؤن شوگر اصل میں بھی ہے یا اسی وائٹ شوگر کو براؤن کلر ڈال کر براؤن شوگر بنا کر مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ ممکن ہو تو گڑ استعمال کیجیے، کیونکہ گڑ صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر اسے لمٹ یعنی حد کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کے کافی فوائد ہیں، لیکن شوگر کے مریض کے لیے گڑ بھی نقصان دہ ہے۔ چائے بھی بہت سے لوگ گڑ کی پیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی گڑ کی چائے اچھی لگتی ہے۔ سوال: میں دن میں 3 سے 4 بار کڑک چائے پینے کا عادی ہوں، کیا چائے پینے کا کوئی نقصان بھی ہے؟ جواب: آپ کی عمر کے حساب سے میں مشورہ دوں گا کہ آپ فوری طور پر اپنے گردے چیک کروا لیں، کیونکہ چائے گردے کو نقصان کرتی ہے۔ کڑک چائے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، پھر اسے دن میں 3 4 بار پینا مزید نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات اتنے بڑے کپوں میں چائے پیتے ہیں جو کپ نہیں جگ ہوتے ہیں۔ کڑک چائے میں چونکہ چینی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، ورنہ وہ کڑوی لگے گی، لہذا آپ شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لیں۔ اللہ کرے کہ آپ صحت مند ہوں، لیکن ٹیسٹ کروانے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو تو وہ سامنے آ جائے اور اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ بہرحال چائے کا استعمال کم کیا جائے اور کڑک چائے کے بجائے نارمل چائے پی جائے۔ میٹھی بھی ایک دم شربت کی طرح نہ ہو، بلکہ مناسب میٹھا رکھیں۔
نیز میٹھے کے لیے گڑ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ سفید چینی نقصان دہ ہے۔ دعوت اسلامی بننے سے پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ سفید چینی میٹھا زہر ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحبان بھی سفید چینی سے متفق نہیں ہیں، لہذا اس کی جگہ اگر گڑ چلتا ہو تو مناسب مقدار میں گڑ ڈالا جائے کہ یہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا شہد ہے، مگر ظاہر ہے کہ شہد مہنگا ہے جسے ہر ایک خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، نیز اصلی شہد کہاں سے لائیں گے؟ بہرحال چائے گردوں کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا جس کی عادت نہ ہو تو وہ چائے نہ پیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ سوال: زیادہ چائے پینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: اگر ضرورت ہو تو تھوڑی مقدار میں چائے پی لینی چاہیے۔ سحری میں نفسیاتی طور پر چائے پی جاتی ہے کہ نہیں پئیں گے تو سر چڑھ جائے گا۔ میں سحری میں چائے پینے کا عادی نہیں ہوں، کبھی کبھی چائے سامنے آ گئی تو پی لی۔ میری 2 مرتبہ چائے پینے کی روٹین ہے، ایک مرتبہ افطار کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد چائے پیتا ہوں تاکہ ہمت رہے اور تراویح پڑھ سکوں، ورنہ نیند آئے گی، اور دوسری مرتبہ عشاء کے بعد جب مدنی مذاکرے کے لیے آتا ہوں تو چائے پی لیتا ہوں۔ بعض لوگ جگ نما بڑے بڑے کپ میں چائے پیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ شوگر ہو گئی ہے۔ اس سے شوگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چائے کم پینی چاہیے، زیادہ چائے پینے سے گردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ چائے گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن کی چائے پینے کی عادت نہیں ہے انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ اس کی عادت نہ ڈالیں۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے کہا، کل کے مدنی مذاکرے میں آپ نے سحری میں چائے نہ پینے کے حوالے سے مشورہ دیا تھا، تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ مجھے رات میں سوتے ہوئے پیشاب کی حاجت ہوتی تھی، میں نے رات میں چائے پینا چھوڑی تو میں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سوال: ابھی کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی چائے کا پیالہ بھی تو بڑا ہوتا ہے۔ جواب: پیالہ بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کتنا بھرا ہوتا ہے اس میں جھانک کر دیکھتے تو پتہ چل جاتا۔ چائے کا پیالہ سائز میں بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں چائے کی مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنا بڑا پیالہ ہوتا ہے۔ میں نے چند بار چائے سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور اس کی جگہ گرم پانی بھی پیا ہے، مگر چائے کی عادت نہیں چھوٹی کہ نہ پینے سے سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری چائے پینے کی عادت چھوٹ جائے اور اس کی خواہش ہی نہ ہو کہ اس عمر میں تو احتیاط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں گڑ کی چائے پیتا ہوں اور عام طور پر ہمارے گھر میں گڑ کی چائے بنتی ہے۔ ہاں اگر گڑ ختم ہو گیا اور چینی آ گئی یا کہیں گئے اور اس نے جیسی چائے دی تو وہ پی لی۔ گڑ فائدہ مند ہے، سفید چینی نقصان دہ ہے، گویا یہ وائٹ پوائزن ہے۔ سفید چینی کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ آج کل کسٹرڈ اور دیگر میٹھی ڈشیں وائٹ شوگر یعنی چینی سے بن رہی ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور ہمارے یہاں رمضان مبارک میں نت نئی میٹھی ڈشیں کھائی جاتی ہیں جو اضافی غذائیں ہیں جن کے بغیر کئی لوگوں کا گزارا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اس طرح کی ڈشوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کبھی کھائی بھی تو عام طور پر 1 آدھ چمچ، اور آج بھی ہمارے یہاں وائٹ شوگر کی ڈش آئی تھی۔ اس کا مجھے پتہ تھا لیکن میں نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ پھر دل کرے گا کہ 1 آدھ چمچ کھا لوں۔ گجراتی زبان کی کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی، یعنی محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اب کسٹرڈ میں طرح طرح کی کریمیں
اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بندہ اس میں سے کریم چھانٹ چھانٹ کر کھاتا اور ڈاکٹر کی دعاؤں کا ثمر اور پھل بنتا رہتا ہے۔ سوال: آپ نے سفید چینی کے بدلے گڑ سے بنی ہوئی چائے پینے کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن براؤن چینی بھی آتی ہے جسے براؤن شوگر بولتے ہیں، تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے؟ جواب: براؤن شوگر ہی ملے تو ٹھیک ہے، لیکن سفید چینی پر براؤن کلر چھڑک کر براؤن شوگر بنا دیا جاتا ہو جو سفید چینی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ براؤن شوگر مہنگی ہوتی ہے اور چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں۔ جب میں نے براؤن شوگر استعمال کرنا شروع کی تو میری نواسی نے مجھ سے کہا، باپا براؤن شوگر مہنگی ہے تو خالص کون دے گا؟ اس کی یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی، لیکن براؤن شوگر ملتی ہی نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے خالص بھی مل جاتی ہے۔ بہرحال گڑ بہتر ہے، اور گڑ بھی وہ ہو جسے خوبصورت بنانے کے لیے کیمیکل سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ کیمیکل والا گڑ خوبصورت نظر آتا ہے تو بکتا بھی زیادہ ہے، جبکہ دیسی گڑ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جب آپ گڑ والی چائے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے شروع میں من کو نہ بھائے، مگر استعمال کرتے رہیں گے تو عادت بن جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سوال: کیا زیادہ گڑ کھانے سے بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ جواب: گڑ میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کو گڑ نہیں کھانا چاہیے۔ دراصل سفید چینی کو کیمیکل سے صاف کیا جاتا ہے، اس لیے ماہرین سفید چینی، وائٹ شوگر کے نقصانات اور گڑ کے فوائد بیان کرتے ہیں، لیکن گڑ بھی اب کیمیکل سے صاف کیا جاتا اور چمکایا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل والا گڑ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر دیسی گڑ مل جاتا ہو تو وہ کھائیں۔ دیسی گڑ اچھا ہے، اس کے کثیر فوائد ہیں، لیکن شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کی اجازت سے استعمال کرنا چاہیے۔ سوال: آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ نہ جانے کب کسے شوگر یعنی ڈائبٹیز کا مرض آ گھیرے۔ کچھ ایسی احتیاطیں بیان فرما دیجئے جن سے شوگر نہ ہو۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا صرف میٹھا کھانے سے ہی شوگر ہوتی ہے یا شوگر ہونے کے اور بھی اسباب ہیں؟ جواب: شوگر ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو میٹھی چیزیں اور مٹھائیاں ہیں۔ ہمارے ہاں وائٹ شوگر بہت استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ چائے میں بھی ڈبل مقدار میں چینی ڈال کر پی رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو چائے کا کپ بھی بڑا ہوتا ہے، میں اسے جگ بولتا ہوں۔ اس جگ نما کپ میں جب زیادہ مقدار میں چینی ڈالتے ہیں تو چائے نہیں رہتی، میٹھا شربت بن جاتی ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ عموماً شوگر کے مریض بن جاتے ہیں اور بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بہرحال سب اپنے اور دوسروں کے حال پر رحم کریں اور اتنی میٹھی چائے نہ پئیں۔ یوں ہی بکثرت مٹھائی کھانے والے بھی احتیاط کریں، کیونکہ شوگر کہہ کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہے۔ شوگر یوں بھی ہو جاتی ہے کہ جس کا بیٹھنے کا کام ہو اور پیدل چلنے کی نوبت نہ آتی ہو، چاہے 2 قدم پر ہی مسجد کیوں نہ ہو، پھر بھی اسکوٹر پر ہی جاتے ہوں۔ اسی طرح آفس وغیرہ جانے کے لیے بھی اسکوٹر ہی استعمال کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی شوگر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں انہیں بھی شوگر ہونے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ چینی کے علاوہ دیگر چیزوں جیسے چاول میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ چاول کے بارے میں تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ اگر چاول ابال کر اس کا پانی نکال دیا جائے تو پھر چاول شوگر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ چاول کی نقصان دہ چیزیں بھی نکل آتی ہیں، جس کی وجہ سے حفاظت رہتی ہے۔ عموماً جب بریانی بنائی جاتی ہے تو چاول ابال کر پانی نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کبھی ابلے ہوئے چاول کھانے ہوں تب بھی پانی نکال دینا چاہیے۔ ہاں، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض میٹھی چیزیں ایسی ہیں
جن سے شوگر نہیں ہوتی ہے، جیسے ڈائٹ یعنی پرہیزی غذاؤں کے ذریعے علاج کرنے والے ڈاکٹرز جو سبزیوں اور پھلوں سے علاج کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ آم یعنی مینگو سے شوگر نہیں ہوتی۔ اگرچہ مجھے باقاعدہ شوگر نہیں ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ آم سے شوگر نہیں بڑھتی۔ الحمدللہ آم میں مٹھاس بھی ہے، لیکن ایسے قدرتی اجزاء بھی ہیں جو شوگر نہیں ہونے دیتے۔ میں نے اس مرتبہ ایک دن میں 3 4 آم بھی کھائے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے شوگر نہیں بڑھی۔ پچھلے سال بھی مجھے یہ تجربہ رہا تھا کہ آم سے شوگر نہیں بڑھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود میں آم کھانے کا مشورہ نہیں دوں گا، ورنہ میرے اوپر بات آ جائے گی، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ 2 لڈو کھانے کے بعد 1 آم کھا لیں اور آپ کی شوگر بڑھ جائے، تو آپ کہیں گے کہ مدنی چینل پر آم کھانے کا کہا گیا تھا، اس لیے میں نے آم کھائے تھے، لیکن اب میں بستر پر آ گیا ہوں، حالانکہ شوگر لڈو کی وجہ سے بڑھی تھی، نہ کہ آم کی وجہ سے، لیکن پھر بھی بدنام آم ہو جائے گا۔ اس لیے چاہے لڈو کھانا ہو یا آم کھانا ہو، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا، مجھے داؤ پہ مت لگا دینا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو آم کھانے سے منع کر دے اور کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آم سے شوگر نہ ہو، آم تو بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر منع کرے تو پھر آپ اس کی بات پر عمل کیجیے گا، اس سے آپ کی کچھ نہ کچھ رقم ہی بچ جائے گی۔ شوگر کا روحانی علاج۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مدنی پن سورہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے اور اس کے 455 صفحات ہیں۔ یہ کتاب مشہور قرآنی سورتوں، دعاؤں، درودوں، روحانی و طبی علاجوں کا دلچسپ مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا مفید ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مدنی پن سورہ میں شوگر کا علاج موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 80۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اس قرآنی دعا کو روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں جب تک مرض ختم نہ ہو۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ صبح و شام کی تعریف بھی سن لیجئے۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، صبح اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے۔ ان اوقات میں جو ورد اور وظیفہ پڑھ لیں گے وہ صبح و شام پڑھنا کہلائے گا۔ سوال: کیا کھانے کے درمیان میٹھا کھانا سنت ہے؟ جواب: یہ بات زمانے سے مشہور ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو میٹھی ڈش لازمی ہونی چاہیے۔ آج کل یہ رواج ہے کہ آخر میں میٹھا کھاتے ہیں، حالانکہ میٹھا خالی پیٹ میں زیادہ مفید ہوتا ہے کہ اس سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے افطار کی کھجور بھی شروع میں کھائی جاتی ہے۔ دراصل پیٹ میں ایک آنت ہے جو صرف میٹھا ہی قبول کرتی ہے، لہذا کھانے کے درمیان کچھ نہ کچھ میٹھا کھانا چاہیے۔ درمیان میں میٹھا کھانے سے یہ مراد نہیں کہ اگر 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 1 روٹی کھا کر میٹھا کھائے، اس کے بعد دوسری روٹی شروع کرے۔ ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر سالن کی مقدار اور بوٹیوں کی تعداد بھی اول و آخر برابر کرنی پڑے گی، اور یہ ایک مشکل بات ہے جو مقصود بھی نہیں ہے۔ بہرحال
کھانے کے درمیان میٹھا کھانا سنت ہے۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تھوڑا نمک کچھ نمکین چکھ لیں، پھر میٹھا کھا لیں، اس کے بعد پھر کچھ نمکین کھا لیں۔ یہ بھی کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی کہلائے گا۔ سوال: بعض دکاندار جلیبی والا تیل بار بار استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ 3 سے 4 مرتبہ استعمال ہو جائے تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ ایک بار جس تیل میں کوئی چیز مثلاً کباب، سموسے اور پکوڑے وغیرہ تل لیے گئے تو وہ تیل اب کام کا نہ رہا اور نقصان دہ ہو گیا، جبکہ جلیبی والے تو 3-4 بار استعمال کرتے ہیں۔ اگر تیل کو دوبارہ استعمال کرنا ہو تو اس کے نقصانات کم کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح چھان کر فریج میں رکھ دیجئے اور پھر استعمال کر لیجئے۔ بہرحال شرعی طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک طبی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے سارا تیل پھینک دیا جائے، کیونکہ روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا تیل اسی طرح کا ہوتا ہوگا۔